हाथ में भी सूद पर रुपया नहीं लिया, और हमने पूरी कौम को, पूरे मुल्क को और मुल्क के तमाम असासों को कसम है अल्लाह की इन कुत्तों के पास गिरवी रख दिया है। गिरवी रख कर कर्जे ले रहे हैं, मुल्क को गिरवी रख के, मोटरवे को, एयरपोर्टों को, मुल्क की असासा जात को गिरवी रख के कर्जे सूद पर मांगे जा रहे हैं। और नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का, जिसने सूद को अपने कदमों तले दफन कर दिया। सिर्फ हुक्मरान नहीं, नाराज नहीं होना, हम भी हुक्मरानों से पीछे नहीं हैं। अल्लाह की कसम बड़े दुख से कह रहा हूं, आप चले जाएं ये सूतर मंडी में, आप चले जाएं बाजारों में, हर कारोबार वो सूद के अंदर जकड़ा हुआ है। किसी ना किसी तरह सूदी कारोबार मुसलमान कर रहे हैं, नाम नबी का, और कारोबार सूद के अंदर गरक, सूद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और अगर कोई समझाता है तो अल्लाह की कसम समझने के लिए भी तैयार नहीं कि हम समझ ही लें कि ये सूद बनता है हमारा कारोबार। किस नबी का, नबी की सीरत क्या है, नबी किस लिए आए? चिरागा करो और नबी की सीरत की धज्जियां उड़ाओ, नबी के नाम पर जलसे करो, नातें पढ़ो, और नबी मुकर्रम की तालीमात की जो है ना वो धज्जियां उड़ा के बखेर दो दुनिया में। मैं बड़े दुख से कहता हूं, सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमतों की बात, पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, 57 मुसलमान हुकूमतों की बात कर रहा हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत ये थी, अल्लाह के आखिरी नबी थे, इस्लाम आप पर मुकम्मल हुआ था, अल्लाह ने अपने नबी को इस्लाम के ऊपर अमल पैरा होने का हुक्म दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सारी ज़िंदगी अल्लाह की कसम अल्लाह के दीन पर अमल किया, और अल्लाह के दीन के मुताबिक लोगों के फैसले किए, अल्लाह के दीन को लोगों पर नाफिज किया। मुझे दुनिया के 57 मुसलमान मुल्कों में से एक मुल्क का नाम बताओ जिसने मुकम्मल तौर पर अल्लाह के दीन को, किताब और सुन्नत के 100% कवानीन को अपनी कौम पर, अपनी आवाम पर, अपने मुल्क में नाफिज किया हो, उनका हर फैसला अल्लाह की किताब से और मदीने वाले इमाम की सुन्नत से होता हो। एक मुल्क बता दे मुसलमानों का। हमने नबी की सीरत को समझा क्या है, नबी की सीरत को जाना क्या है? अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, छोड़ें सबको, हम माशाल्लाह मुसलमान हैं। मेरे सामने जो भाई बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह आपका बैठना कबूल फरमा ले। मेरा आपसे सवाल है, क्या हमने ख़ानदानों में, अपने ख़ानदानों में अपने नबी की सीरत को अपना लिया है? जो हमारे अपने सगे भाइयों से झगड़े हैं, नफ़रतें हैं, दुश्मनियाँ हैं, अदावतें हैं, कता ताल्लुकियाँ हैं, ख़ानदानों की आपस में, सगे भाइयों की, भाइयों के भाइयों और बहनों की, चचों और भतीजों की, ये जो ख़ानदानों के अंदर फितने हैं, क्या हमने ख़त्म कर दिए, मिटा दिए? अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी, अल्लाह की कसम, जिसने भी कायनात के इमाम को दुख दिया, तकलीफ पहुंचाई, गालियां दी, पत्थर मारे, ताने दिए, कभी भी अपनी जात के लिए किसी से बदला? और हम आशिकाने रसूल हैं, कोई हमें तंग करके जाए तो जाए कहाँ? एक गाली देगा, हम पूरी गर्दान गालियों की उसको सुनाएंगे। हाँ, हम कहेंगे हम कोई काने हैं, हमने कोई चूड़ियां पहनी हुई हैं। अगर कोई मार के चला गया है, सारी रात अल्लाह की कसम नींद नहीं आएगी, इसी चक्कर में सोचता रहूंगा, इस जो मार के गया है इससे बदला कैसे लेना है, बदला लेने तक मुझे चैन नहीं आएगा। किस नबी के उम्मती, किस नबी का नाम है, किस नबी की सीरतें हैं, क्यों सुनते हैं हम, क्यों सुनाई जाती हैं, किस लिए? और इसमें कमाल क्या है, इसमें इस सुनने सुनाने में कमाल क्या है? कसम है अल्लाह की, ये काम तो हिंदू जोगी भी करते हैं, हिंदू पंडित भी करते हैं, हिंदुओं के मजहबी रहनुमा करते हैं। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मैंने सुना है सोशल मीडिया पर हिंदू जोगियों के, पंडितों के, हिंदू मजहबी रहनुमाओं के, अल्लाह की कसम क्लिप सुने हैं। इमामुल अंबिया की शुजात, इमामुल अंबिया की अमानत, सदाकत, दयानत, आपका जो है ना वो जवामर्दी, आपका निज़ाम, ऐसी तारीफ़ करते हैं, ऐसी तारीफ़ करते हैं, अगर उनकी शक्ल सामने ना हो, कसम है अल्लाह की, कोई सुनने वाला पहचान नहीं सकता ये कोई मुसलमानों का अल्लामा बोल रहा है या हिंदू जोगी बोल रहा है।
سنو ان سے، وہ محمد الرسول کی عظمت کو مانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جرت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی حکومت کے انداز کو سراہتے ہیں، کہتے ہیں ایسی حکومت دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی جیسی محمد الرسول کر کے چلے گئے۔ ایسی دیانتداری، ایسی صداقت، ایسی شجاعت، ایسا کردار دنیا کی تاریخ میں کسی کا نہیں جیسا محمد الرسول کا تھا۔ بولنے والا کون ہے؟ ہندو پنڈت ہے۔ اگر میں نے بھی یہ بیان کر دیا تو ہندو پنڈت نے بھی بیان کر دیا، اس میں اور مجھ میں فرق ہے، مانا اس نے بھی نہیں، مانا میں نے بھی نہیں، بیان تو وہ بھی کرتا ہے۔ آپ کے فیصل آباد میں کتاب چھپی ہے، فیصل آباد میں چھپی ہے، رسول عربی کے نام سے، اس کتاب کا لکھنے والا اللہ کی قسم ایک سکھ ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ سکھ نے، محمد الرسول کی سیرت پر لکھی ہے، فیصل آباد کے اندر چھپی ہے، اردو زبان میں، اتنی موٹی کتاب ہے۔ اس کا نام والا صفحہ پھاڑ دو، کسی مسلمان کو دو، میں انعام دوں گا وہ ثابت کر دے کہ یہ کسی سکھ نے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جیسے مسلمان نبی کی سیرت پر قلم اٹھاتا ہے، سکھ نے بھی اللہ کی قسم ویسے ہی اٹھایا، کوئی کمی نہیں چھوڑی اس نے۔ ایک بندہ ہے عیسائی ہے، عیسائی، اس نے دنیا کی تاریخ کے، پوری دنیا کی تاریخ کے 100 سب سے بڑے لوگوں کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے کتاب میں۔ انگلش میں اس نے کتاب لکھی تھی، دنیا کی بیشتر زبانوں میں ترجمے چھپ چکے ہیں اس کے۔ اس عیسائی نے دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے 100 لوگوں میں سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے عظیم، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کو رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ۔ وہ کہتا ہے دنیا کی تاریخ نے ایسا عظیم، ایسا باکمال، ایسی صفات کا حامل، ایسے اخلاق اور کردار کا مالک نہ آسمان نے دیکھا ہے، نہ زمین نے دیکھا ہے۔ وہ سب سے پہلا نمبر عیسائی محمد الرسول اللہ کو دیتا ہے۔ اگر میں نے بھی نبی کا مقام بیان کر دیا، عیسائی نے بھی بیان کر دیا، تو فرق کیا ہے؟ مانا اس نے بھی نہیں، مانا میں نے بھی نہیں۔ ہاں، فرق کیا ہے؟ وہ کافر ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ وہ بھی نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، میں بھی سیرت بیان کرتا ہوں، نہ وہ مانتا ہے نہ میں مانتا ہوں، فرق کیا ہے؟ میں اور آپ تو کخ بھی نہیں کر سکتے، نہ کیا ہے ہم نے۔ ہم کھیر کھانے والے مجنوں ہیں، اللہ کی قسم کھیر کھانے والے مجنوں ہیں۔ پتہ ہے ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا والد، ساری زندگی محمد الرسول اللہ کا دفاع کیا ہے، زبردست دفاع کیا ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کوئی محمد میرے بھتیجے تک نقصان پہنچانے کے لیے پہنچے گا نا، میری لاش کے اوپر سے گزر کے آئے گا، میرے جیتے نہیں آ سکتا۔ ایسا کردار کوئی ہم میں سے ادا کر سکتا ہے؟ ہے کسی کے اندر جرت ایسا کردار ادا کرے؟ وہ خاکے بنانے والوں کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ میری لاش سے گزر کر تم میرے نبی کی توہین کے لیے بک سکتے ہو، میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ دوں گا، تمہارے ہاتھ توڑ کر پھینک دوں گا۔ کوئی ہے ایسا جرت کرنے والا؟ دکھاؤ مسلمانوں میں، 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ وہ تھا لیکن محمد الرسول اللہ کے پیغام کو مانا، فائدہ ہوا اسے؟ امام الانبیاء نے کہا جائے گا جہنم میں، جوتے پہنائے جائیں گے، دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے پر رکھی ہڈیاں کھول رہی ہوتی ہے۔ جس نے اتنا دفاع کیا، بات نہیں مانی، سیرت کو اپنایا نہیں، سیرت کو جانا نہیں، مانا نہیں، اس کو تو فائدہ نہیں ہوا۔ اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور صرف انگلی کٹوا کے کہتے ہیں نبی کے عاشق ہیں، واری صدقے قربان ہیں، مانتے کچھ بھی نہیں نبی کا، تو ہم نجات پا جائیں گے؟ اس دھوکہ دے دیں گے رب کو اس چیز سے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے نام پر میں اور آپ اہل سنت کہلاتے ہیں، ان کا کیا کردار تھا؟ ان کا کردار کیا تھا نبی کے ساتھ محبت کا؟ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں صرف۔ مشرکین مکہ نے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دینا۔ خواب دیکھا تھا مدینے والے امام نے عمرہ کرتے ہوئے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے،
اللہ کی وحی تھی، سچا خواب تھا، لیکن خواب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسی سال کرنا ہے۔ آپ اسی سال تیاری کر کے صحابہ کو ساتھ لے کر عمرے کی تیاری کر کے احرام باندھ کر جانور لے کر آ گئے۔ حدیبیہ پر روک لیا مشرکین مکہ نے کہ نہیں عمرہ کرنے دینا، آپ کو بیت اللہ کی طواف نہیں کرنے دینا۔ معاہدہ ہو گیا، تحریر ہو گیا، معاہدہ دستخط ہو گئے۔ اب پیارے پیغمبر نے صحابہ سے کہا اپنی قربانیوں کے جانور ذبح کر دو۔ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی کا خواب تو وہی ہے، یہ تو سچا ہے، یہ تو جھوٹ ہو نہیں سکتا، معاہدہ غلط ہو سکتا ہے، نبی کا خواب غلط نہیں ہو سکتا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا رب کی طرف سے کوئی نہ کوئی شک ایسی نکل آنی ہے کہ ہم قربانیاں ادھر کی بجائے اللہ کے گھر میں جا کر ہی ذبح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، رب کوئی شک نکال دے گا، کوئی نکل آئے گا مسئلہ۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے، انکار نہیں تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہونے میں، بس یہ کوشش تھی کہ کوئی شک نکلے، کوئی رستہ نکلے اور ہم ادھر ذبح کرنے کی بجائے اللہ کے گھر میں جانور ذبح کریں۔ پیارے پیغمبر پریشان ہو گیا اتنی دیر میں، خیمے میں داخل ہوئے۔ ہماری ماں ام المومنین ام سلمہ نے پیارے پیغمبر کے چہرے کو پریشان حالت میں دیکھا، پوچھتی ہیں ہماری ماں اللہ کے نبی پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے ساتھیوں کو کہا جانور ذبح کر دو تو وہ سوچ رہے ہیں ذبح نہیں کیا۔ ہماری ماں کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ ایسا کرو، اپنا جانور ذبح کرو جا کر، لوگوں کو کچھ نہ کہو۔ پیارے پیغمبر نے ذبح کیا جا کر، اللہ کی قسم 1 منٹ سے پہلے سب نے ذبح کر دیا اپنے جانور۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ رستہ کوئی اور نہیں نکلنے والا۔ اللہ کے نبی کے دوسرے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ محبت اس کو کہتے ہیں، سیرت سننے سنانے کا رزلٹ یہ ہوتا ہے۔ اہل سنت جو اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ ہم دن رات اللہ کے نبی کے فرامین سچے سچے سنتے ہیں، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور سب سے بڑے عاشق ہیں، ہم سے بڑا دنیا میں نبی کا عاشق پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیا کمال ہے بھائی۔ چلو سب چھوڑے، میں آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں بات اپنی۔ ہم نے نہ حکمرانوں نے، نہ سیاست دانوں نے، نہ ممبر و محراب کے وارثوں نے کسی نے اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے مثالیں دی ہیں چند ایک، خاندانوں نے بھی نہیں کی۔ ہماری خاندانوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو، خاندانی تعلیمات کو نہیں مانا، نہیں اپنایا، آج تک کہیں نہیں ہے، نظر نہیں آئے گی آپ کو خاندانوں میں۔ افراد نے بھی نہیں منایا۔ آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں بات اپنی، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں، یہ میرے خوبصورت چہروں والے بھائی، یہ خوبصورت ماشاءاللہ جسم، پروردگار ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اس جذبے سے یہ مثال دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہے، بیماری کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو ہماری ماں سے پوچھا صلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک، نہیں اللہ کے نبی وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تکلیف اتنی شدت کی تھی، پھر دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آیا تو زبان پر پہلا لفظ ہوش آنے کے بعد کیا ہے؟ اصلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں کہتی ہیں لا ہم ینتظرونک، نہیں کائنات کے امام، لوگ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم پھر بے ہوش ہو گیا تکلیف کی شدت سے۔ تیسری مرتبہ ہوش آیا تو سب سے پہلے لفظ کیا ہے زبان پر؟ نماز کے۔ پیارے پیغمبر کو اتنی شدت کی بیماری اور تکلیف میں فکر کس کا ہے؟ نماز کا۔ مجھے اور آپ کو، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں،
کیا مجھے اور آپ کو کبھی اتنا نماز کا فکر ہوا ہے؟ اس حالت میں نماز کا فکر اور طبیعت میں افاقہ محسوس ہوا؟ اور میرے بھائیوں، فیصل آبادیوں، نبی کے محبوں، نبی نے اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس کیا. آپ نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ. مجھے کہاں لے جاؤ؟ کوئی دنیا کا سوال نہیں ہے. یہ نہیں پوچھا کوئی ڈاکٹر لے آؤ، کوئی حکیم لے آؤ، کسی اور کو بلا لو دم کرنے والے کو، یا فلاں کر لو، یا یہ دنیا کا معاملہ سیدھا کر لو، وہ سیدھا کر لو. فکر کس بات کا ہے؟ نماز کا. کہتے ہیں مجھے مسجد میں لے جاؤ. ایک طرف سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا. اور میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور کرنا، ایک طرف سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا، دوسری طرف سے حضرت علی نے، اور کچھ دیر کے لیے حضرت اسامہ بن زید نے، اور ایک اور صحابی نے سہارا دیا. لے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں. پیارے پیغمبر کے پاؤں زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں، زمین پر لینیں بڑھ رہی ہیں. اللہ کے نبی کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آپ اپنا قدم مبارک خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے. اس تکلیف میں بھی کہاں جا رہے ہیں؟ باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے. یہ ہے محمد الرسول اللہ کی سیرت. ہم افراد کہاں پر ہیں؟ اللہ کے نبی کی سیرت سے کتنے دور ہیں؟ کیا تعلق ہے ہمارا محمد الرسول اللہ سے؟ اذان ہوتی تھی، پیارے پیغمبر گھر میں ہوتے تھے. پوچھو ہماری ماؤں سے، اللہ کی قسم وہ کہتی ہیں ایسے لگتا تھا جیسے اللہ کے نبی ہمیں پہچانتا ہی نہیں. وہ گھر میں ہی اوپرے ہو جاتے تھے، اوپرے ہو جاتے تھے. ان کو کسی چیز کی توجہ ہی نہیں رہتی تھی. سارا کچھ کس کے لیے ہوتا تھا؟ ساری فکر نماز کے لیے. کیا مجھے اور آپ کو بھی ایسی فکر ہے نماز کی؟ اللہ کے نبی بلال کو کہتے تھے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ. بلال اذان کہو. نماز سے اذان کے بعد ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. اور ہمیں اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی قسم ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں وقت ضائع ہوگا، مسجد میں جائیں گے تو وقت ضائع ہوگا. دکان پہ بیٹھے ہیں وقت ضائع نہیں ہو رہا، دفتر میں بیٹھے وقت ضائع نہیں ہو رہا، پروفیسر اپنے کالج یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا ہو وقت ضائع نہیں ہو رہا، طالب علم لیکچر لے رہے ہوں، ٹیوشن سینٹر چل رہا ہو وقت ضائع نہیں ہو رہا، گپیں لگ رہی ہوں وقت ضائع نہیں ہو رہا. اور جناب فیس بک یوٹیوب پر بیٹھے ساری دنیا کا گند چلا رہے ہوں وقت ضائع نہیں ہو رہا. جو ہی اذان ہوگی مسجد میں آنے کا سوچیں گے تو فوراً سوچ میں آ جائے گا وہاں جا کر تو وقت ضائع ہوگا. نماز پڑھنے سے ملنا کیا ہے؟ نماز میں رکھا ہوا کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ادھر تو وقت کام آ رہا ہے، مسجد میں جائیں گے تو وقت ضائع ہوگا. ہم کوئی بیوقوف ہیں وقت ضائع کریں؟ یہ تو بابوں کا کام ہے جو ریٹائر ہو گئے دنیا کے کاموں سے. یہی نہیں ہمارے معاشرے کا طرز عمل. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی پیدا کرنے والے کی قسم جب سے رب نے نماز فرض کی معراج پر، ایک نماز بھی آپ نے نہیں چھوڑی. ایک نماز بھی قضا ہوئی ہیں. نمازیں پیارے پیغمبر کی 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں. جنگ احزاب کے موقع پر قضا ہوئی ہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے ان کی قضائی دی ہے. اس ایک موقع کے علاوہ پیارے پیغمبر نے زندگی میں ایک نماز بھی قضا کر کے نہیں پڑھی. اور ہماری تو روزانہ نمازیں قضا ہوتی ہیں، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ماشاءاللہ. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے نماز کی. ہم بغیر نماز کی بخشے بخشائے ہوئے ہیں. نبی کو نماز پڑھنے کی ضرورت تھی. ہم نبی سے زیادہ رب کے گہرے تعلق والے رشتہ دار ہیں. نبی پڑھے نمازیں تاکہ اس کی نجات ہو جائے. ہم تو ویسے ہی نجات پا جائیں گے، ہمیں نمازوں کی ضرورت ہی نہیں. میرے بھائیوں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آخری حدیث سنا کے جا رہا ہوں میں، غور سے سننا ہے. قرآن میں رب نے لکھا ہے، توجہ کرنا میری طرف، قرآن میں رب نے لکھا ہے فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں گر چکے ہوں گے. وہ جنتی اوپر سے دیکھیں گے نیچے جہنمیوں کو جلتے ہوئے پہچان لیں گے کہ جناب یہ تو اہل حدیث ہیں سارے، یہ تو جناب عاشقان رسول ہیں، یہ تو صدقے قربان باری کے نعرے لگانے والے ہیں، یہ تو جلوسوں کی قیادت کرنے والے تھے، یہ تو چراغاں کرنے والے، جھنڈیاں لگانے والے تھے. یہ سارے جہنم میں آج کیوں جل رہے ہیں؟
پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا، کیوں جا رہے ہو جہنم میں؟ مسئلہ کیا ہے؟ تم تو عاشقان، غلامان، صدقے باری، قربان، اہل حدیث، اہل سنت، اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار تم تھے، آج جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ جواب کیا ہوگا؟ کلمہ بھی پڑھتے تھے، عاشق بھی تھے، غلام بھی تھے، جھنڈیاں بھی لگاتے تھے، جلوس بھی نکالتے تھے، چراغاں بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن نماز پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اور قرآن میں رب نے لکھا ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ختم کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں، بہت توجہ سے سننا، اللہ آپ کو بڑا نفع دے گا۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان بے نمازوں کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع، کس نے کہا نہیں نفع دے گی؟ اللہ نے، رب نے قرآن میں لکھا ہے، انہی آیتوں کے بعد ہے فما تنفعہم، یاد رکھنا لفظ، حدیث سنانے لگا ہوں، یہ قرآن کے لفظ یاد رکھنا، فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع، سفارش کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو رب سفارش کا اختیار دے گا، سب سے بڑی سفارش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے قیامت کے دن۔ کب کریں گے؟ جب لوگ جہنم میں گرے ہوئے ہوں گے۔ پیارے پیغمبر نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث کا خلاصہ سنانے لگا ہوں، پیارے پیغمبر نے کہا میں رب کے عرش کے نیچے آ کر سجدے میں پڑ جاؤں گا، اللہ کی حمدیں ثنائیں اور تعریفیں شروع کر دوں گا، وہ تعریفیں کروں گا جو ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، رب وہی کر کے مجھے سکھائے گا، اور میں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤں گا، پڑا ہی رہوں گا، جب رب حکم دے گا ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، اے کائنات کے امام سید ولد آدم، سر اٹھاؤ مانگو آپ کو دیا جائے گا، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قسم ہے اللہ کی، نہ اپنے لیے، نہ اپنے خاندان کے لیے، نہ اپنی برادری کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، کہیں گے امتی یا رب امتی، اے رب میری امت جہنم میں جل گئی، میری امت جہنم میں گر گئی، اللہ ایک حد مقرر کر دیں گے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک حد مقرر کر دیں گے۔ دوسری روایتوں میں ہے اللہ کہیں گے جس بندے کے پاس دنیا کی زندگی میں جو کے دانے کے برابر ایمان تھا ان سب کو جہنم سے نکال دو۔ پیارے پیغمبر کہتے ہیں میں سب کو پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دوں گا۔ کتنے ایمان والوں کو؟ جو کے دانے کے برابر ایمان والوں کو۔ پیارے پیغمبر نے کہا پھر میں دوبارہ سر سجدے میں رکھ دوں گا، پھر اللہ کی حمدیں سناؤں اور تعریفوں میں لگ جاؤں گا، اور جب تک رب چاہے گا سجدے میں پڑا ہی رہوں گا، اٹھاؤں گا ہی نہیں سر، پھر اللہ حکم دے گا جب اس کی مرضی ہوگی ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، دوبارہ اختیار ملے گا تو دوبارہ بھی یہی لفظ ہوں گے امتی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت ابھی بھی جہنم میں جل رہی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ نے پھر ایک حد مقرر کریں گے۔ دوسری روایتوں میں یہ لفظ ہیں جس بندے کے دل میں دنیا میں رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا ان کو بھی جہنم سے نکال دو۔ پیدا کرنے والے کی قسم، امام الانبیاء کہتے ہیں میں ان کو بھی پکڑ کے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دوں گا۔ تیسری مرتبہ پھر سر سجدے میں رکھ دیں گے رب کے عرش کے نیچے، پھر سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، پھر اللہ کی تعریفیں جاری ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر رب اختیار دے گا تو پھر یہی سوال ہوگا امتی یا رب امتی، یا رب میری امت جہنم میں جل گئی۔ اٹھاؤ، صحیح بخاری لفظ ہیں، اللہ پھر ایک حد مقرر کرے گا۔ دوسری روایتوں میں ہے اللہ کہیں گے جس بندے کے دل میں دنیا کے اندر ایک ذرے جتنا ایمان تھا ان کو بھی جہنم سے نکال دو، امام الانبیاء کی سفارش آ گئی، وہ ذرے کے برابر ایمان والے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور میرے بھائیو اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا، توجہ کرنا، امام الانبیاء کی سفارش سے کل قیامت والے دن کن لوگوں کو فائدہ ہونا؟ جن کے پاس ایک ذرے کے برابر ایمان تھا ان کو بھی فائدہ ہو جانا ہے، انہوں نے بھی پیارے پیغمبر کی سفارش سے قسم اللہ کی جہنم سے نکل جانا ہے۔ لیکن رب نے قرآن میں لکھ دیا ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، یہ بے نمازوں کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نے نفع، امام الانبیاء کی سفارش نے بھی نفع،
اس کا مطلب ہے جو بندہ بے نماز ہے رب کے کاغذوں میں رب کی نظر میں اس کا ایمان ایک ذرے جتنا بھی نہیں ہے. بھاڑ میں جائے. اس کا کلمہ پڑھنا، اہل حدیث کہلانا، اہل سنت کہلانا، دھوکہ دینا رب کو نہیں دے سکتا، اپنے آپ کو دے رہا ہے. رب اس کا ایمان ایک ذرے جتنا بھی نہیں مانتا. رب کی نظر میں اگر اس بدبخت کا ایمان ایک ذرے جتنا بھی ہوتا تو قسم ہے اللہ کی پیارے پیغمبر کی سفارش ہے اس کو بھی نفع ہو جاتا. تو کیا خیال ہے پھر ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں یا قریب نہیں جانا نمازوں کے؟ ہیں نبی کی سیرت سننی ہے یا عمل بھی کرنا ہے کچھ؟ جو کہتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد زندگی میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی، ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں. یا اللہ ان سب کو توفیق دے دے. یا اللہ ان کو استقامت عطا فرما دے. یا اللہ ان کی پچھلی ساری رہی ہوئی نمازوں کو معاف کر دے. یا اللہ ان کو اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل فرما لے. یا اللہ ان کے سارے گناہ پچھلے معاف کر دے. میں یار دے نہیں سکتا کچھ، آپ کو دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. تو پھر انشاءاللہ آج کے بعد نماز میں نہیں، گارنٹی رب نے دی ہے، اس کے نبی نے دی ہے. میں سنا رہا ہوں آپ کو. آپ نماز کے لیے اذان کے بعد اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کر دو گے نا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے روٹی کا ایک لقمہ بھی کم نہیں ہونا. اور اگر 24 گھنٹے دکان کھول کے بیٹھے رہو گے نماز کے ٹائم بھی تو جو رب نے لکھا ہے نا اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی آپ نے حاصل نہیں کر سکنا. ہے یقین اس پر؟ تو جب یقین ہے تو پھر نمازوں میں پھر ہم دکانیں کیوں کھلی رکھیں؟ ہمارے کاروبار کیوں چلیں؟ ہم مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں. اللہ کے نبی نے زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی اور ہم زندگی میں نمازیں چھوڑنے پر کمر بستہ رہے. تو پچھلا توبہ کر لو گے تو رب ساری نمازیں معاف کر دے گا پچھلی. اور پتہ نہیں میرے بھائیوں ملک الموت نے کب آ جانا میرے پاس اور آپ کے پاس. ہے کوئی 100 سال کی گارنٹی؟ ہے وہ کوئی 100 سال کی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. 100 سال تو بڑی دور کی بات ہے. میں کہتا ہوں ایک سانس کے بعد اللہ کی قسم اگلے سانس کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ آنا کہ نہیں آنا. وہ بھی رب کو پتہ ہے کب سانس بند ہو جانا ہے. پہلے اس کے کہ ملک الموت آ جائے اور پھر رب کے پاس جا کر پچھتانا پڑے. ابھی موقع ہے، رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ابھی توبہ کر لیں اور رب سے وعدہ کریں. آج یہ سبق سیکھ کر جائیں گھر میں کہ انشاءاللہ ہم نے اب زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑنی، خود بھی نہیں چھوڑنی اور اپنے بچوں کو بھی اپنی خواتین کو بھی چھوڑنے نہیں دینی. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے. قرآن میں حکم ہے رب کا ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. نماز پڑھیں گے تو بچیں گے ورنہ بچنا ممکن نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلموا علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بلا شبہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے. عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی مسلمان ہر جگہ پر، ہر طبقہ رسول مکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تذکروں میں مصروف ہوتا ہے۔ خطبہ سیرت پر مسجدوں میں جمعے کے خطبات دیتے ہیں، جلسے اور کانفرنسیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، حکمران بھی، سیاستدان بھی، علماء بھی، تجار بھی، طلباء بھی، عوام بھی، سب لوگ اپنے نبی کی سیرت کا تذکرہ کرنا، سنانا اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس سال ہماری حکومت نے یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک عشرۂ سیرت کے نام سے منانے کا اعلان بھی کیا۔ اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجایا اور سنوارا گیا ان 12 دنوں میں۔ ہر جگہ پر پوری رات کے جلسے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں نعتیں اور ترانے پڑھے گئے۔ مگر میرے بھائیوں، میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں سب نے ہی پوری کوشش کی اس پورے مہینے کے اندر کہ نبی کا تذکرہ تو ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، آپ کے اسوہ حسنہ کو زندگی میں کہیں بھی اختیار نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، سب نے یہ کوشش کی، پوری کوشش کی، سر توڑ کوشش کی کہ پیارے پیغمبر کا ایک عمل، ایک فرمان، ایک اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ وہ ہماری زندگیوں میں عملاً داخل نہ ہونے پائے۔ دکھ والی بات ہے کہ نہیں؟ تذکرہ کریں ہم ساری کائنات کے سردار، سرور کونین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کے دعوے بھی کریں، اپنے آپ کو نبی کے عاشق بھی کہلائیں، گھر بھی سجائیں، بستیاں بھی سجائیں، چراغاں بھی کریں، لیکن جو پیغام کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پیغام کو عملاً ہم اپنی زندگی سے خارج کر دیں۔ ایک مثال دوں گا، میں نے مبالغہ نہیں کیا، آپ دیکھ لیں۔ ہمارے حکمران، عشرۂ سیرت تو منایا ہے ہم نے، اربوں روپے بلا مبالغہ چراغاں پر خرچ بھی ہوئے ہیں، جلسوں پر، کانفرنسوں پر، نعتوں پر بڑا وقت صرف ہوا ہے اور بڑے اخراجات آئے ہیں، لیکن کیا ہمارے حکمرانوں نے اپنی اپوزیشن کے خلاف گالی گلوچ والا رویہ، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو اچھالنے والا رویہ، ان پر الزام اور بہتان بازی والا رویہ کیا چھوڑا ہے؟ کیا ہماری اپوزیشن نے حکمرانوں کے خلاف گالی گلوچ والی زبانوں کو روک لیا؟ کیا ہماری اپوزیشن نے حکومت کے خلاف بہتان، بڑے بڑے جھوٹے الزام اور ان کی کمیاں کوتاہیاں نقائص کو پورے میڈیا پر، پورے معاشرے میں، ہر جگہ پر پھیلانے سے توبہ کر لی؟ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے حکمرانوں نے اللہ کے نبی کا نام ضرور لیا ہے، لیکن پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو اللہ کی قسم نہ نظر اٹھا کے دیکھا، نہ جاننے کی کوشش کی،
اور نہ اس کو قابل عمل سمجھا اپنے لیے۔ حکمران اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر وہ توپیں گاڑے ہوئے ہیں، توپیں لگائے بیٹھے ہیں، نبی کے خاکے بنانے والوں کے خلاف نہیں، نبی کو انتہا پسند کہنے والوں کے خلاف نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انتہا پسندی والا دین کہنے والوں کے خلاف نہیں، اپنی اپوزیشن کے خلاف گالیوں کی، غیبتوں کی، بہتانوں کی توپیں گاڑ کے بیٹھے ہیں اور بمباری ہو رہی ہے۔ اور ہمارے نون لیگ والے، پیپل پارٹی والے، انہوں نے اللہ کی قسم اپنے گھروں میں ایسی ہی توپیں گاڑی ہوئی ہیں، کسی کفر کے خلاف نہیں، کسی نبی کے دشمن کے خلاف نہیں، کن کے خلاف؟ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف گالیاں بھی ہیں، غیبتیں بھی ہیں، بڑے بڑے جھوٹے بہتان اور الزام بھی ہیں، جبکہ جس نبی کا ہم نے سیرت کا سیمینارز منایا، محبت کے اظہار کیے، میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس نبی نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اپنے دشمن کو بھی گالی نہیں دی، کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کلمہ پڑھنے والے کے عیب کو معاشرے کے اندر پھیلانے کا عمل اللہ کی قسم زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کیا کائنات کے امام نے، بلکہ اس کو سنگین جرم قرار دیا، سنگین جرم، رب نے بھی اس کے نبی نے بھی سنگین جرم۔ آپ ذرا غور تو کریں کتنا سنگین جرم ہے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں عین بدکاری کی حالت میں بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہے، خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے اس کو بدکاری کی حالت میں دیکھ لیا، پکڑ لیا۔ ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، جس بندے نے دیکھا ہے نا، اللہ جانتا ہے یہ رویہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا، نبی کے امتیوں کا، جس نے دیکھا ہے وہ سب سے پہلے اس خبر کو معاشرے میں بریک کرنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے کہ میری دنیا کے حالات پر بڑی گہری نظر ہے، میں دنیا کے حالات سے بڑا واقف ہوں، مجھے ہر بندے کا پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے، میں نے ہر بندے کی کوشش ہوگی سب سے پہلے یہ خبر بریک کون کرے، میں کروں۔ جبکہ کائنات کے رب نے قرآن مجید میں اس کے نبی جس کی ہم سیرت مناتے تھکتے نہیں، قسم اللہ کی، اس نبی کا فرمان ہے یہ جو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے نا اس کو پی جا، تیری زبان سے یہ برائی جو تیری آنکھوں نے دیکھی ہے کسی معاشرے کے دوسرے فرد کے کان تک نہیں پہنچنی چاہیے، اس کو دفن کر دے، بھول جا۔ اگر تو بولے گا کہ میں نے فلاں بندے کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تیرے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، کائنات کے رب نے قانون بنا دیا اس کو پکڑو، سرے عام اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ اس نے جھوٹ بولا ہے، کیوں میرے بھائیو جھوٹ بولا ہے اس نے؟ اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے، بدکاری ہوئی ہے، اس نے جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اسلام کائنات کا رب ہمارا نبی رحمت للعالمین اس گناہ کو، اس برائی کو معاشرے کے اندر اس کا نام بھی لینے کی اجازت نہیں دیتے، کہتے پی جاؤ اس کو۔ ہاں اگر تو بڑا غیرت والا ہے نا، تو چپ نہیں رہ سکتا، تو ایسا کر لے، اس بندے کو پکڑ جس کو تو نے دیکھا ہے، سارے لوگوں کی نظروں سے دور لے جا، جہاں تجھے اور اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں جا کر اس کو نصیحت کر، اسے سمجھا کہ جو ہمارا خالق و مالک ہے اس نے یہ عمل ہم پر حرام کیا ہے، ہمارے نبی نے جس کے ہم امتی ہیں اس نے ہم پر یہ کام حرام کیا ہے، تیری بھی ماں بہن بیٹی ہے، کوئی اس کے ساتھ
یہ والا عمل کرے تو تیرے اوپر کیا بیتے گی، اللہ کے لے جا کے اس کو کیا کر دے، سمجھا دے۔ لیکن معاشرے میں اس کا جو تو نے سچی مچی دیکھا ہے، تجھے حق نہیں دیتا اسلام تیرا نبی کہ تو اس کو معاشرے کے اندر پھیلائے۔ اب دیکھ لو میرے بھائیوں، عشرہ سیرت منایا گیا ملک میں، اربوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن کعبے کے رب کی قسم، کیا پرنٹ میڈیا، کیا الیکٹرانک میڈیا، کیا سوشل میڈیا، ہر جگہ پر ایک ایک عیب حکمران سیاستدانوں کا، سیاستدان حکمرانوں کا، حزب اقتدار حزب اختلاف کا، حزب اختلاف حزب اقتدار کا، ایک ایک عیب ذکر کر کے پورے ملک میں پورے میڈیا پر ان کو پنڈنے کا مشن، اللہ کی قسم مسلمانوں پر آ کے بیٹھے ہوئے، پورا میڈیا لگا ہوا ہے اس کام پر۔ کیا اللہ کے نبی کی سیرت منانے کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے تھا؟ پھر دیکھیں، ناراض نہیں ہونا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ امام الانبیاء نے، وہ لوگ عرب کے رہنے والے بدو جن کی زندگیاں ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں میں، جنگوں میں، لڑائیوں میں صرف ہوتی تھی، جن کی نسلیں کئی نسلیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہونے والی جنگوں میں ختم ہو جاتی تھی، کعبے کے رب کی قسم اس نبی نے آ کر ان کے دلوں سے ساری دشمنیاں، عداوتیں، کینے، بغض، نفرتیں سب ختم کر کے ان کو ایک جسم اور ایک جان کی مانند بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا، ایسے بھائی بنایا جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ کعبے کے رب کی قسم وہ اپنی بیوی بھی، اپنا مال بھی، اپنی دنیا کی ہر شے اس پر نشاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ایثار کی ایسی ایسی مثالیں رقم کی کہ پوری دنیا کی تاریخ اللہ کی قسم ان مثالوں کو جو ہے نا، ایسی مثالوں کو پیش نہیں کر سکتی۔ اختلافات ختم ہو گئے، ساری عصبیتیں مٹ گئیں، کلمہ پڑھنے والے سب ایک جسم اور ایک جان بن گئے۔ آسمانوں والے رب نے بطور نعمت ذکر کیا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ رب کا فضل ہوا کہ اس نے اپنے نبی کی بعثت کے ساتھ تمہاری عداوتیں، دشمنیاں ساری مٹا کر تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا۔ لیکن ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، میں مثال دینے لگا ہوں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لینے کا حق کس طرح ہے؟ نبی سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، اللہ اکبر، ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، اس کو پنڈنا، رسوا کرنا، ذلیل کرنا، اس کی کھے اڑانا، وہ اپنا ہر جماعت دوسری جماعت کے خلاف اپنا فرض سمجھتی ہے۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نبی نے یہ جھگڑے ختم کیے۔ اچھا، صرف جماعتیں نہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ان جماعتوں کے اندر آپس میں بھی ایک دوسرے کو دیکھنا اور گوارا کرنے والے بے شمار لوگ ہیں جو نہیں کرتے۔ نون لیگ کے اندر آپس کی لڑائی جھگڑے ہیں، پیپل پارٹی کے اندر اللہ کی قسم کئی گروپ ہیں، نون لیگ کے اندر کئی گروپ ہیں جو ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے پر، ایک دوسرے کی تذلیل پر کمر بستہ ہے۔ صرف سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کر رہا، مذہبی جماعتوں کا بھی اللہ کی قسم کردار اس سے مختلف نہیں ہے، سیاسی جماعتوں سے مختلف نہیں ہے۔
جو اللہ کے نبی کی سیرت کے علمبردار ہیں، جن کی زبانوں سے جلسے کانفرنسیں سیرتیں ہوتی ہیں، سیرت کے کانفرنسیں ہوتی ہیں، وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو فرقہ واریت کے گند میں، فرقہ واریت کی نجاست اور غلاظت میں اللہ کی قسم دھکیلنے کا سب سے بڑا فریضہ وہ نبی کی سیرت کے نام پر ادا کر رہے ہیں، امت کو لڑا رہے ہیں، فرقہ واریت کا گند پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے دستے گریبان کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگوا کر وہ مسلمانوں کے شرازے کو بکھیرنے کا مشن چلا رہے ہیں۔ یہ نبی کی سیرت ہے، نبی کی سیرت ماننے والوں کا یہ کردار اور یہ انداز ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے، غور کرنا میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، امام الانبیاء نے قسم اللہ کی، نبوت کے بعد تو کجا، نبوت سے پہلے بھی کبھی زندگی میں ایک لفظ بھی جھوٹ کا اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ آج سیاستدان بھی جھوٹ بولتے ہیں، حکمران بھی جھوٹ بولتے ہیں، آج حزب اقتدار اختلاف ان کا بھی سارا سسٹم جھوٹ پر مبنی ہے۔ استاد شاگردوں سے جھوٹ بولتا ہے، شاگرد استادوں سے جھوٹ بول رہا ہے، اولاد ماں باپ سے جھوٹ بولتی ہے، ماں باپ اولاد سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور تاجر وہ گاہک سے، دکاندار گاہک سے جھوٹ بولتا ہے، گاہک اس سے جھوٹ بولتا ہے۔ پورے کا پورا سسٹم، کعبے کے رب کی قسم، ممبر و محراب کے وارث وہ عوام الناس سے، اپنے مقتدیوں سے جھوٹ بولنے سے باز ہی نہیں آتے۔ امام الانبیاء نے کبھی جھوٹ کا ایک کلمہ اپنی پاک زبان سے نہیں ادا کیا، اور ہم نبی کے امتی، نبی کے نام پر اربوں روپے خرچ کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا ثبوت دینے والے، ہماری زبانیں وہ جھوٹ کے بغیر چلتی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں چلتا، مسئلے سیدھے نہیں ہوتے، معاملات حل نہیں ہوتے۔ ہم نے نبی کو کیا سمجھا ہے؟ پھر غور کریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثال دے رہا ہوں، امام الانبیاء نے اعلان کیا، میرے بھائیوں غور کرنا اللہ کے لیے، امام الانبیاء نے اعلان کیا، لوگوں میں اللہ کا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سود کو ختم کر رہا ہوں، آج کے بعد دنیا کا سود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن، ختم۔ آج کے بعد محمد کے قدموں کے نیچے سود سب سے پہلا جو میں ختم کر رہا ہوں، اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے سود کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں۔ جتنا سود لینا تھا سب ختم، ایک ٹیری پیسہ کسی سے نہیں لیں گے، اور جو دینا تھا وہ بھی ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ سود ان 7 بڑے گناہوں میں سے ایک ہے جو سود کے مرتکب کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں گناہ، اور آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں، ان گناہوں میں سے ایک ہے۔ ختم آج کے بعد۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، میرے بھائیوں آپ بھی دیکھیں، غور کریں، ساری دنیا کفر اکٹھی ہو کر اسلام کو، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے مدینہ پر حملہ آور ہو گئی۔ 10,000 کا لشکر آیا، فیصل آباد والوں، 10,000 جنگجوؤں کا لشکر، عرب کے سارے قبیلے، مکے کے مشرک، خیبر کے یہودی، سب اکٹھے ہو کر 10,000 کا لشکر لے کر آئے کہ آج کے بعد دنیا میں کوئی مسلمان بچے گا، کوئی اسلام کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے، مٹا دیں گے۔ آپ یقین کریں، پورے مدینے کی آبادی، بچوں، بوڑھوں، عورتوں سمیت 10,000 مسلمان اللہ کی قسم نہیں تھے۔ ان کو مٹانے کے لیے صرف 10,000 جنگجو آئے، اور مسلمان مقابلے میں کتنے بتائے گا کوئی؟ ماشاءاللہ مہینہ گزر گیا سارا، 313 کہہ رہے ہیں، پورا مہینہ گزر گیا اللہ کے نبی کی سیرت پر نعتیں سنتے ہوئے، پیارے پیغمبر کی سیرت پر جلسے خطبے سنتے ہوئے۔ پوچھو جنہوں نے عشرہ سیرت منایا، کعبے کے رب کی قسم نہیں جواب دے سکتے، نہیں جواب سکتے۔ ان سے پوچھو
مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی لڑنے والوں کی؟ جب 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا تھا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 900 سے زیادہ نہیں تھے۔ کتنے ہیں؟ 900 سے زیادہ اللہ کی قسم نہیں تھے۔ جو خندقوں کے پیچھے کھڑے تھے، اور ان 900 کے اندر منافقین بھی تھے۔ کیا تھے ان میں؟ کیا کہتے تھے وہ؟ اچھا، باہر سے یہ دشمن آ گیا، اندر سے بنو قریظہ کا جو یہودیوں کا قبیلہ مدینے میں تھا، اس نے معاہدہ توڑ دیا، پیچھے سے مسلمانوں کی کمر پر خنجر گھونپنے کے لیے تیار ہو گیا۔ باہر بھی دشمن، اندر بھی دشمن، اور بیچ میں مسلمان، پورا مدینہ نرگے میں۔ اور لڑنے والے کتنے؟ 900، بڑی مشکل سے 900 تعداد۔ اور ان 900 میں بھی کون سے لوگ تھے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ کچھ کہنے لگے یہ ساری صورتحال دیکھ کر، کلمہ پڑھنے والوں میں سے کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے آج تک جو ہمیں سبز باغ دکھائے سب دھوکے کے لیے تھے۔ دھوکہ کیا ہم سے، ہمیں کہتے تھے کیسر و کسریٰ فتح ہو جائے گا، دنیا کے خزانے مل جائیں گے۔ اب ہمارے مدینے کا گھیرا ہو گیا ہے، اور اب ہم مدینے سے باہر پیشاب کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ سب جھوٹ تھا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین، کعبے کے رب کی قسم، کلمہ پڑھنے والوں کی زبانوں سے یہ باتیں نکل رہی تھی، قرآن میں رب نے نقل کی ہیں۔ اور کچھ کہنے لگے یا اہل یثرب لا مقام لکم، او یثرب والو، مدینے کا نام تھا امام الانبیاء کی، مدینہ میں آمد سے پہلے یثرب، او یثرب والو، اب ان خندقوں کے پیچھے محمد کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوئی حالت نہیں ہے، اب مارے جاؤ گے، بچنا ہے تو اپنے باپ دادے کی دین کی طرف پلٹ جاؤ، چھوڑ دو محمد کا کلمہ پڑھنا، چھوڑ دو ساتھ، بچو گے ورنہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت اب نہیں بچائے گی۔ اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے۔ اور کچھ کہنے لگے محمد الرسول اللہ کو پکڑو اور ابو سفیان کے حوالے کر دو، ساری فساد کی جڑ یہ ہے۔ قسم ہے، کہتے فساد کی جڑ یہ ہے۔ مجھے یاد ہے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، پچھلی ایک حکومت میں نا، حکومت نے کشمیر کی سفارتکاری کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنے نمائندوں کو، اپنے بڑے بڑے لوگوں کو بھیجا، قومی اسمبلی کے جو وزراء تھے اور اہم ترین ممبر تھے، ان کو دنیا کے ملکوں میں بھیجا، سفارتکاری کر کے آؤ۔ جب وہ واپس آئے نا، دنیا میں ہر طرف سے ان پر یہی سوالوں کی بچھاڑ ہوئی، ان پر سوالوں کی بچھاڑ ہوئی یہی۔ انہوں نے کہا ہر بندے کو، بھئی حافظ سعید کو کیوں رکھا ہوا ہے پاکستان میں؟ جماعت الدعویٰ کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ مسئلہ کیا تمہیں؟ پاکستان کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ہر طرف سے یہ سوالات اٹھے۔ یہ آئے نا، واپس گئے تھے کشمیریوں کے حق میں سفارتکاری کرنے کے لیے، واپس آ کر آپ کا ایک فیصل آباد کا قومی اسمبلی کا ممبر، اللہ کی قسم وہ میڈیا کے سامنے پتہ کیا کہہ رہے؟ کہتا ہے حافظ سعید کو پاکستان میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ حافظ سعید کو انڈے دیتا ہے پاکستان میں، جو مانگتے ہیں ان کے حوالے کرو اس کو۔ اس وقت بھی ایسے منافق کلمہ پڑھنے والوں میں کہنے لگے پکڑو محمد کو، حوالے کر دو، ان کے اصل فساد کی جڑی یہ ہے۔ نہ ہوتا تو آج مدینے کا گھیرا نہیں ہونا تھا۔ اور کیفیت کیا تھی؟ تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں صرف۔ کیفیت یہ تھی، اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ جو مخلص مومن تھے نا، تھوڑے سے بیچارے، ان کی آنکھیں خوف سے ٹیڑھی ہو گئی، دل ہنسلیوں کو آ گئے، جانیں نکلنے والی ہو گئی یہ منظر دیکھ کر، اور ان کے دلوں میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ کہنے لگے، گمان یہ پیدا ہونے لگے کہ اب اتنا بڑا لشکر آیا ہے، ہم تعداد میں اتنے تھوڑے ہیں، اب ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ کیا بنے گا؟ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پتہ نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی کیا ہوگا۔ طرح طرح کے گمان دل میں پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، حالت یہ تھی، پورا مدینہ نرگے میں ہے، دشمن کی بہت زیادہ تعداد ہے، منافقین متحرک ہیں، سخت سردی ہے،
اور حالت کیا ہے؟ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، چٹان ٹوٹ نہیں رہی میرے بھائیوں۔ امام الانبیاء سے کہا چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ خندق ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے کدال مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا نا کدال کو، تو آپ کی قمیض سے، آپ کے پیٹ سے کپڑا اٹھا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، قسم اللہ کی، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، پیارے پیغمبر کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ فیصل آباد کے مسلمانوں، محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والوں، اللہ کے نبی کی سیرت سننے کے لیے اپنی نیند کی قربانی دینے والوں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی فلمی سین ریکارڈ نہیں ہو رہا تھا۔ قسم اللہ کی، اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، کئی دنوں سے کھانے کے لیے راشن کا، کھانے کا ایک لقمہ بھی میسر نہیں ہوا۔ پتھر اس لیے باندھا ہوا ہے کہ کمر سے لگا رہے اور بھوک کا احساس نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے، ساری دنیا سامنے کھڑی ہے، کفر گھیرا کیے ہوئے ہے، حالات سخت ہیں، پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا۔ کسی یہودی سے، کسی مشرک سے، کسی کافر سے سود پر 1 روپیہ قرضہ لینا گوارا۔ آج نبی کی سیرت پر سیمینارز کرنے والے کشکول گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، کبھی IMF کے دروازے پر، کبھی ورلڈ بینک کے دروازے پر، کبھی UNO کے دروازے پر، کبھی FATF کے 37-38 درندوں کی دہلیز پر، کبھی امریکہ بدماش کے دروازے پر۔ ہمیں ڈالروں کے ٹکڑے اپنے پالتوؤں کو ڈال دو، ہمارا ملک ڈیفالٹر ہونے لگا ہے، سود پر ڈالر ڈال دو۔ شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے، ان لوگوں کو حیا نہیں؟ رب کو دھوکہ دے لیں گے؟ کیوں جی؟ کوئی پیدا ہوا ہے رب کو دھوکہ دینے والا؟ اس طرح کے مشکل